अस्सलाम वालेकुम। नावल जन्नत के पत्ते, राइटर निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 37। बड़े साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श गाड़ी से बाहर निकलकर उसे पूछने लगा। उसका सकता ज़रा टूटा, बेहद खाली खाली नज़रों से उसने इलाही बख्श को देखा। नफ़ी में सर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था, ठंडा और नीला, जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो कब घर पहुंची, कैसे नीचे उतरी, उसे होश नहीं था। बहुत छोटे कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर उसने लाउंज में कदम रखा था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट, सुनहरी बेफसद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पे पलट कर हया को देखा, जो मेकानगी से अंदाज में नकाब नाक से उतार कर ठोड़ी तक ला रही थी। ये हमारे घर में जामिया खुफिया कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत से ज़ेरे असर बोला। हया ने धीरे से पलकें झपकाईं। उसकी आंखों ने उस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुकीद किया। फिर बिसारत ने उसे ये पैगाम दिमाग तक पहुंचा दिया, जैसे सुस्त रवैये से उसका पैगाम डिकोड हो गया। फिर उस शख्स का नाम उसके लबों तक पहुंचा, रुहेल। चंद लम्हे लगे थे उसे अपने शल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतनी शौक तो अब्बा नहीं हुए थे जितने तुम हो रही हो, वो मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़कर उससे मिला था। वो खुश था, अब्बा और उसका मामला हल हो गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस खाली खाली नजरों से उसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से उसे पुकारा था। उसने धीरे से गर्दन मोड़ ली। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पर बैठी लड़की थी। उसका दिमाग मजीद काम करने से इनकारी था। उसने बस सर के इशारे से उसे अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रुहेल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। बोबम टूटी बेरब्त अल्फाज कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। पीछे से शायद अम्मा ने उसे पुकारा था, मगर उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। जहन में तरह से एक नुक्ते पर मुंजमद हो गया, वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खूदकार रोबोट की तरह उसने अबाहे के बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ अलहदा किया और बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पर गिरते गए। उसने स्याह लंबी कमीज के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर शे अजनबी सी लग रही थी। वो खाली अलजहनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वो बाथरूम की सारी लाइटें जला दी। वो इसी अंदाज में चलती हुई शावर तक आई और उसे पूरा खोल दिया। फिर बाथरूम टब के मुंडेर के किनारे पर बैठ गई। उसकी स्याह लंबी कमीज का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलते पानी की तेज धारों की बूंदी सीधे उसके सर पर गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सिंक पर रखे पाट पूरे भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बाथरूम में फैल रही थी। इंसान समझता है कि गुनाह भुला देने से वो जिंदगी से खारिज हो जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं, वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान का पीछा करते हैं। उसके गुनाह भी एक दफ़ा फिर उसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हुजूम में अभी मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार पानी उसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बाल भीग कर मोटी लटों की सूरत बन गए थे। उसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो यकटक सामने टाइल्स से मजीद दीवार को देखने लगी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया था। उसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी उसके साए की तरह उसका पीछा कर रहे थे। अगर वो सब कुछ उसके खानदान वालों को सामने आ गया। पानी की बौछार अभी तक उसे भिगो रही थी। उसके चेहरे, बालों और सारे वजूद पर मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, ऐसा जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकलते मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक यूं शल सी बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो अब क्या करेगी? वलीद के हाथ उसकी कमजोरी लग गई थी। वो इसके खिलाफ गवाही न दे तो क्या? वलीद बस क्या करेगा? नहीं, वो जान चुका था कि उसके पास क्या चीज़ है। वो उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। क्या वो इसी तरह उसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? उसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर नहीं कर सकी कि उसे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता?
مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی۔ وہ ولید جیت گیا تھا، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا اس نے۔ اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد بھی اسے اپنے گناہ بھولے نہیں جا رہے تھے، تو اچانک وہ سب کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں تھا۔ دکاندار کو روپے پکڑاتے وقت بھی احتیاط کرتی تھی، ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش اسے چند غلطیاں ہو گئی تھیں، اب تک معافی نہیں ہو سکی تھی۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پر آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اکڑو بیٹھے، سینے کے گرد بازو لپیٹے، سر گھٹنوں میں دیے، کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہیل اور اس کی بیوی کا خیال ہوا۔ اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا آبدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں موجود تھی۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پر دوپہر کے انداز میں ہی بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے بھورے سنہری اسٹریٹ میں ڈرائی کروائے ہوئے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کے افریقن زیادہ لگ رہی تھی۔ رنگ گندمی رخسار کی ہڈیاں اونچی بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکن لڑکیوں کی طرح فیس ویکس کروانے کے باعث جیسے جھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ اچھی لگی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہ سکی۔ انگریزی میں اس نے بات کرتے ہوئے اسے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنا نارمل کیوں تھی؟ کیا اماں اور ابا نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے۔ نہ تو انداز میں رکھائی تھی، نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سا سوبر انداز تھا۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اسے بیٹھنا ہی نہ گیا تھا، عجیب سی بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی ہوئی تھی، سو اس نے دور سے پپھو کو کام کرتے دیکھ لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ایک ڈش میں ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پر پلٹی، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی، نتاشا سے ملنی۔ پپھو نے دور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی، اس کا نام نتاشا ہے۔ سرگوشی میں پوچھتے بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اوہ، پپھو سمجھ گئی، اگر روسی اسے خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ان روسیوں کا ہی ہے۔ صحیح ہے، مگر روہیل اچانک آ گیا، ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا باہر نکلی تو اس کی باتوں کا خیال آیا۔ وہ اس کے لیے بغیر بتائے آیا تھا، بس بھابھی نے تھوڑا بہت جھگڑا کیا، پھر روہیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھابھی اور بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہوا؟ اسے یاد تھا اس کی شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر چکے ہیں اور نتاشا مسلمان ہو چکی ہے تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلی اولاد۔ اور اوون کا ٹائم سیٹ کر کے اس کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پر ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے، حیا اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں، سلیب پر لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ کچھ تھا اس کے انداز سے ٹوٹ سا گیا۔ پپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی، بہت سے آنسو ان کے اندر اتارے ہوئے تھے، چہرہ بہت ظاہری مشابہت لا کر وہ اس کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟
وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دے رہی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تھا۔ کھانے میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی ہونا چاہیے، نور بانو ہو یا پھپھو۔ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے ہوئے کھانوں میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا، مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھی، ان سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ سو وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ابا ایک دفعہ کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا رستہ روکا؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے کر رہا تھا، اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو وہ ہم پر ذاتی حملے کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فقرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا، ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے بھی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اسے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویریں سب کو دکھائے۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہ رہی تھی۔ تم نے دیکھا عابدہ چچی اور سہرش کیسے سارا وقت پپھو کے آگے پیچھے پھرتی ہیں؟ ارم بیٹ پر تکیہ درست کر کے لیٹتے ہوئے بولی، واقعی سہرش سارا وقت صرف پپھو سے باتیں چیتیں کرتی رہتی ہے، جیسے مجھے ان کی پرواہ نہ ہو۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو ایک ایک کر کے تصاویر دکھا رہی تھی تو نتاشا کی دوسری جانب سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی تھی، بس کبھی کبھار بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچھا دیتی۔ ایک منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بے وقدا اپنے اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی۔ جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا، وہ بے اختیار مڑ کر نتاشا کو دیکھا۔ تصویر پیچھے کی، وہ ڈی جے تھی۔ ادا کی بازار کا منظر، عقب میں جہان کھڑا بھگی بان سے بات کر رہا تھا۔ وہ بھگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصاویریں نہیں بنواتا تھا، مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں موجود تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے چھمپے سے دیکھا، یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہمارے پاس۔ بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائید کرتے انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر اسپات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے، مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پپھو مسکرا رہی تھی۔ روحیل سے وہ ان ٹچ نہیں تھا، مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا وہ روحیل کی بہن کا شوہر ہے، سو میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ سہرش نے عابدہ چچی کو دیکھا اور عابدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متصل سی نگاہوں کا مطالبہ ہوا اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اسے نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی غفلت اور ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویریں دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کے فون کو کان لگائے دبے دبے غصیلے آواز میں بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نہ، حیا نے بمشکل نہ غصہ ضبط کیا تھا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی، پلیز کال لاگ مت کلیئر کرنا، میری اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اسے واپس کر دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا، اسے نمبر پر جو اس نے موبائل کے اندر میسج میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ارم نے آدھے گھنٹے بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ تھا، سو ارم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ عائشہ گل کہتی تھی، اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکے۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم سے اسے مخاطب کیا،
جان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ جہان کی خبر تک نہیں۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھی۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں تو پھر دیکھتی ہوں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری کب واپسی ہوگی؟ سرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، جہان کے پروگرام پر منحصر ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ میں واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی بے اختیار دیکھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہوئی، جو پیالی میں پانی بھر کر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی کاسٹی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی حیا سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لگا کر رکھوں گی، مگر پہلے وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیازی سے ہو کر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکا رہی تھی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر تیرنے لگے، اس کی امید اور دھوئیں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو۔ اس کے کہنے پر ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پر 3 رنگوں کا ماربل پرنٹ پر چھپ چکا تھا۔ واؤ! ثنا ستائش سے انگوٹھے کو دہرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کی ڈیزائنوں سے زیادہ۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل اس سے مل لیں، طبیعت بھی پوچھ۔ تایا ابا کی پٹی بندی تھی، وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے تو وہ غلط تھا۔ گو کہ سرد موہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر رہے تھے، پھر بھی پہلی والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کا مرہم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئیں گے، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا تھا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جہان تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ گیا؟ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازے کو لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف بولی، تمہاری FSC پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میری مارکس؟ وہ حیران ہوا۔ 999۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 999 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کیا کہا تھا کہ اسے فیڈرل بورڈ سے پیپر گم ہو گئے تھے؟ انہوں نے مارکنگ کرتے ہوئے شیرنی کی طرح نمبر بانٹتے ہیں۔ اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تمہیں کیسا لگا تھا؟ 1 منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی مرتبہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، اس واحد ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کا، مگر وہ ویڈیو اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا روہیل تو امریکہ میں ہی ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اسے بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کا مجسمہ، آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیوبلیس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سمبھاجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسے ہی تھی، بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کی ہر گلی کوچے، باسفورس کے نیلی جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس کی بدلے ہوئے پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہ سکی تھی۔ بیوقدا کے بندرگاہ سے چند کورس دور وہ پتھروں کے ساحل پر ایک بڑے پتھر پر بیٹھی ایک ساتھ سے دوسری بھات کی
अंगूठे पर पड़े प्लैटिनम बैंड को घुमाते समंदर को देख रही थी। परसों जब वो इस्तांबुल आई थी तब से अब तक वो जहान का नंबर मिला चुकी थी, मगर सब बंद थे। वॉइस मैसेज उसने फिर भी नहीं छोड़ा था। क्या कहें, अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। क्लियरनेस के तमाम मामलात उसे तवक्को से भी जल्द हल हो गए थे। वीज़ा उसने बढ़वा दिया था। पहले उसे लगा वो देर से वापस आएगी, मगर फ़लस्तीनी लड़के और इस्राएली ट्रॉली भी अभी नहीं रह गए थे। इसराइली भी अभी तक नहीं गए थे। उनकी आज रात की फ्लाइट थी और फ्रीडम फ्लोटिला ने जो दोस्ती तोड़ी थी वो अब तक जुड़ न पाई थी। सुबह अदलार आने से कबल उसने मुक़सिम के फिर से अबाए के लिए शुक्रिया किया था। वो जवाबर मुस्कुरा कर रह गया। बालाखिर आज शाम उसका तुर्की में यादगार सेमेस्टर इख्तिताम पजीर होना था। खुद उसको क्या प्रोग्राम था वो अभी कुछ फैसला नहीं कर पाई थी। जहान लंदन में ही था और वो इधर नहीं जा सकती थी। उसके लिए बगैर वापस जाना भी नहीं चाहती थी। क्या करे? एक लहर तैरती हुई उसके करीब आई और फिर वापस पलट गई। वो अपने ख्यालों से चौंकी। लहर उसके करीब उसे छोटा सा सीप डाल गई थी। उसने सीप चुनना अरसा हुआ तर्क कर दिया था। खाली सीप खुलने से बड़ी मायूसी होती है, मगर न जाने क्यों वो उठी और ज़रा आगे जाकर झुकी और वो सीप उठाया। दाएं पैर पे जोर पड़ने से अब भी तकलीफ होती थी। सीप लेकर वो वापस पड़े पत्थर पर आ बैठी और दोनों हाथों से उसे उलट पुलट कर देखा। सफ़ेद सुरमई सीप जिस पर भूरे गुलाबी रंगीन से बने थी। सीप गीला था और रेत के ज़रात भी उस पर लगे हुए थे। उसने पर्स से टिश्यू निकाला और सीप को अच्छी तरह से साफ किया, यहाँ तक कि ठंडा सख्त खोल चमकने लगा और फिर वहाँ से उठ आई। पिकनिक के लिए वो दूर दूर तक टोलियों में बैठे सियाहों से उसे छुरी मिलने की तवक्को थी, मगर ऐसा ख्वाचा फरोश सामने ही खड़ा था नजर आ गया। उसके पास चाकू था। हया ने उससे चाकू लिया और वहीं उसकी रेडी के साथ खड़े खड़े सीप को चाकू से काटा। उसने तय कर लिया था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सीप होगा। उसमें से या तो सफ़ेद मोती निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, मगर उन दोनों की मुमाकनत में से जो भी हुआ दोबारा कभी सीप नहीं चुनेगी। उसने कटे हुए सीप के दोनों बाहम मिले टुकड़ों को आहिस्ता से अलग करते हुए खोला। धीरे धीरे से दोनों टुकड़े अलग हो गए। वो यकटक से खुले सीप को देख रही थी। तीसरा इम्कान भी हो सकता है, ये उसने नहीं सोचा था। करीबन आधे घंटे बाद वो बहारे गुल के सामने हलीमा आंटी के फर्शी निशस्त वाले कमरे में बैठी थी। तुम कहाँ चली गई थी हया? सब मुझे छोड़कर चले गए, वो बहुत उदासी से कह रही थी। वो दोनों आमने सामने ज़मीन पर बैठी थी। बहारे ने सब्ज़ फ्रॉक के ऊपर घुंघराले भूरे बालों को हमेशा की हम रंग पोनी में बांध रखा था, मगर उसका चेहरा हमेशा जैसा न था। तो तुमने अपना पासपोर्ट क्यों जलाया? उसने जब से हलीमा आंटी से यह बात सुनी थी वो अचंभे का शिकार हो गई थी, ताकि वो नया पासपोर्ट देने के लिए मेरे पास आ जाए। बहारे ने कहते हुए सर झुकाया। हया ने उलझन से उसे देखा। बहारे बहुत समझदार, बहुत ज़हीन बच्ची थी, मगर उस तरह उस बात की उम्मीद ने बहारे से नहीं की थी। तुम्हें क्यों लगा वो उस तरह वापस आएगा? वो उसके सर झुके सर को गौर से देखते हुए बोली। बहारे खामोश थी। बहारे गुल, तुम किसने कहा कि ऐसा करने से वो वापस आ जाएगा? अब के उसने सर उठाकर भूरे सब्ज आंखों में बेपनाह उदासी थी। सफ़ीर ने कहा था अगर ऐसा करोगी तो आ जाएगा। अच्छा, वो अब कुछ समझने लगी। तो सफ़ीर भी क्यों चाहते थे कि वो इधर आ जाए, जबकि उधर आना उसके लिए ठीक नहीं था। बहारे ठकर ठकर उसे देखने लगी। हया ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। ये सफ़ीर कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या तुम्हें पता है अब्दुर्रहमान किधर है? वो हिचकिचाते हुए वो हिचकिचाई। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे? हाँ, मुझे सब पता है, और अब उस बात का जिक्र मत करो। उसने जल्दी से बहारे को चुप करवाया। दरवाज़ा खुला था। हलीमा आंटी किचन तक ही गई थी। तुमने कहा था हम मिलकर उसे ढूंढेंगे, बहारे ने बेचैनी से उसे कहा था। याद दिलाया। बहारे ने बेचैनी से उसे याद दिलाया। वो तुर्की में नहीं है और हम उसे नहीं ढूंढ सकते। मेरे अब्बा ने इजाज़त दी है। बाहर आहट हुई तो वो जल्दी से खामोश हो गई। हलीमा आंटी दरवाई की शीशी पकड़े अंदर आ रही थी। हमेशा की तरह दुपट्टा ओढ़े मुस्कुराता हुआ हलीमा आंटी का चेहरा। उनको यकीनन खुद भी नहीं पता था कि
ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اسے دوائی پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سرپ اس کی طرف بڑھایا، اس نے جلدی سے پکڑیا۔ میں پلا دیتی ہوں، تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا بنا لیتی ہوں، تم کھانا کھا کر جانا۔ مگر مسکرا کر کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئیں۔ حیا نے گردن ذرا سی اونچی کی، دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں سفیر نے کہا ہے؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں سے بوتل کی جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا کر دیا آپ نے۔ سیرپ پینے کے بعد وہ منہ کے زاویے بگاڑتی شکایت کرنے لگی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کے منہ کی کرواہٹ ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کی چڑچڑاپن اس سیرپ پر نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں ہے، ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پر رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا تو صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کینڈی اندر ہی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی، کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئیں۔ احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہے؟ ساری کڑواہٹ پھیلا کر کینڈی چوستی بہارے نے اسپات میں سر ہلایا۔ پتہ ہے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھیں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتے بولتے دم رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے اتر آئیں۔ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلے؟ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو یہ بات بتائی تھی۔ مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا تھا۔ وہ آگے سے کہتے لگی، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو اس کا یوں کہنا جیسے بہت برا لگا۔ کیوں وہ ماں سن کی دل کی بات تو سنتے تھے نا، اس لیے وہ کبوتر بن گئے تھے، تو میری بات دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ ماں سن کون؟ وہ ذرا سا چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ ماں سن جو کبوتر بن گئے تھے، کیا تم نے ماں سن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لال علمی پر حیرانی ہوئی۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے کڑوی کڑوچ آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبانے لگی اور کسی ماہر داستان کو ایک طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس ہی بتا دو۔ حیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت جوش سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اور محسن کے قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی، پھر وہ کبوتر بن گئی اور روز صبح کو کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا، زہریلے دانے رکھ دیے، محسن نے وہ کھا لیے اور مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہارے نے ہاتھ جھلا کر بہت ناراضگی کے عالم میں کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا اس سے قبل آخری دفعہ اس نے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائے تھے، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر کی انگلی پھیری۔ اس پر بھی بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا۔
اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر کپادوکیا کی بہاریں الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے، وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہاریں بہت پرجوش ہو گئی۔ حیا ایک دم ٹھہری۔ اسے اپنا ایکسائٹمنٹ میں بہاریں کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بہاریں نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو راز بھی رکھنے نہیں آتے۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہاریں نے اس کا گھٹنا ہلا کر پوچھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی، اسے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور اب یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہاریں کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا، بہاریں اب دبی آواز میں منت کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی بھی سمو لی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں، میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی اور تذبذب سے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، پلیز حیا۔ بہاریں کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پسنے لگا۔ کیا بہاریں کے ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ کر گئی تو کیا سفیر کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو؟ جو بات جہاں نے صرف اسے بتائی تھی، اس کی ہر جگہ تشہیر ہونا بہتر تو نہ تھا؟ اور وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے لے جائے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ حیا، بہاریں، کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانا لے آئیں، آواز دینے لگی تو بہاریں نے جلد از جلد آنکھیں گیلی رگڑیں۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی ہوئی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتے ہوئے بہاریں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اس گھر میں روکنا چاہتا ہے۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا؟ اگر بہاریں کی مصیبت میں ہو تو جہان کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ بہاریں کے لیے ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھرجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں، عثمان شاید آنے والا ہوگا، سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پر نہیں تھا، ایسے میں وہ بہاریں کو لے کر وہاں سے جا سکتی ہے، یہی ٹھیک تھا۔ بھلے اسے کوئی جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے، مگر وہ ایسے ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا بہاریں کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دنوں کے لیے ازمیر جا رہی ہوں، کیا بہاریں میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہاریں نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ بہاریں، پتہ نہیں، عائشہ اس کو دادی سے پوچھ لو، اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی انداز میں شانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہاریں اس بات سے خوش ہوئے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہاریں سے لے کر اس نے اجازت لینا ایک رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہاریں کے پاسپورٹ عبدالرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو ایک ہفتے تک بہاریں اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کوئی بات کا مسئلہ نہیں۔ بہاریں نے جلد از جلد اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور گلابی پرس کندھے سے ٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد تک لٹکی ہوئی صورت کا اب زاویہ بدل چکا تھا۔ چھوٹی سی اداکارہ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آ گئے۔ اپنے ڈروم میں آ کر اس نے ایک چھوٹی سی بیگ میں بہاریں کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہاریں کا نیکلیس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اسے دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر رکھا، ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اس وقت کیسے ڈھونڈیں گے انہیں؟ اوپر اس کے بینک میں بیٹھی اس کی پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، اور آج جا رہی ہیں نا؟ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ معتصم، حسین، مومن کورسل اسٹاپ پر کھڑے تھے، ٹرالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی، سب کے بیگز ان کے پاس تھے، لطیف چہرے، اور سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کیا حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا۔ حال بغیر کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے اس کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی آئی۔
حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلایا۔ زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا ہے تو ایک عجیب سی کسک دل میں رہ گئی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے، وہ ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بس اسٹاپ سمبھاجی کے سبزہ ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چورم ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ زندگی کی اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یہ یاد رکھوں گی۔ تم سب بہت اچھے تھے، تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس کی کوئی پہیلی ملی یا سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آ گیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی ہے مجھے اس میں سے، ایسی چیز جو میں نے پا کر کھو دی تھی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر اس کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹرالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹرالی کتنی بے ضرر تھی، وہ ذرا سا چھیڑ سے دیتی تھی اور خواہ اتنی ٹینشن لے لیتی تھی۔ وہ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، اس سے کیا شکوہ؟ اصل دکھ تو بنو قریظہ سے ہوتا ہے۔ سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومت کو حجاز پر پابندی لگانے کے باعث برا حال بلا کہتی رہی۔ اگر اسے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے پکارنے پر ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی، چونک کر مڑی اور پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اور حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اسے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ اور پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہوئے۔ جب بس کیمپس کے حدود سے دور چلی گئی تو وہ اپنی ڈروم میں آ گئی۔ بہاریں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبدالرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں؟ اس نے سنی کر انسنی کرتے ہوئے کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پر نمبر ملایا۔ اتا ترک کے ایئرپورٹ سے ان کی کیسری ہو لانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ ہو لانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو ہوا لانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلتے ہیں، اس لیے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی تھی۔ بہاریں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اور اردو کی نقل ہو گئی ہے، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے، بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنس کر سر جھٹکائی۔ میدان پاکستان، یہ کوئی کمپرومائزنگ نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ کہیں سا کھو گیا۔ ڈی جے وہ ہے جو مر گئی تھی یا نہیں؟ بہاریں نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبی سمبھاجی کے وسیع و غریض میدان کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کرتی تھی؟ وہ کہتی تھی گڈ مارننگ۔ الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ جب پہلی دفعہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے نے مقولہ دہرایا تھا۔ اس کے قبل الفاظ اس طرح دم توڑ جاتے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پھر برابر کیا۔ بہاریں اسپرنگ کی طرح بنک سے اچھل کر نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے یقینی سے دہراتی پردے کی دراز سے دیکھنے لگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ کھڑی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑی جھانک رہی تھی۔ دور سبز زاویے پر سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہوگا۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پر حالے ہی اسے کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہوتا ہے۔ بہاریں، جیسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے کبھی وہ بھائی نہیں ہوتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ لوگ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ حالے،
لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، ہوٹل گرینڈ پر اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اسے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو ہالے نے بتایا کہ وہ دوپہر ٹرین سے ازمیر چلی گئی ہے، کسی اسٹیشن سے۔ یہ ہالے نہیں جانتی تھی، لیکن سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ ہالے نے اسے پوری تسلی و تشویش سے نمبر لیا اور رکھ دیا، اور وہ ایک بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم اسے اغوا کر لائی ہو۔ سفیر کے جانے کے بعد تسلی کرنے کے بعد ہالے ان کے ڈوم میں خوش ہوتی ہوئی اپنی کار گزاری بتا رہی تھی۔ میں اناتولیہ کی بہار گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہار باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر ہالے، کل تمہاری خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت دن؟ اس نے بہارے کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح گورسل کے بجائے ہالے کو کار میں ایئرپورٹ جانا چاہیے تھا۔ کوئی خبر نہیں کہ سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، ہالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کے مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے ہالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاط سے ہالے کو بتایا کہ وہ انقرہ جا رہی ہے اور یہ لڑکا بہارے کا ہمسایہ ہے اور اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب ہالے چلی گئی تو اس نے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹس خرید لیں۔ حیا، بہارے نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا عبایا کی آستینیں ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ صبح سے وہ کوئی تیسری مرتبہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہارے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می نا۔ بہارے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفنگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سوری۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹھٹک کر دیکھنے لگی۔ معذرت کرتی ہوں۔ واپس بہارے کے پاس آ گئی۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر میں مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہارے کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس کے اسباب میں سر ہلایا۔